अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज खास तौर पर जो है वो माशरे में जिस तरह नफसियाती मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन में क्यों लोग मुब्तला होते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हमारे माशरे में ये भी देखा जाता था कि आए रोज जो है वो कहीं ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि किसी जो है वो कोई अपने वालिद को मार देता है या कोई बेटा अपने जो है वो फादर को मार देता है, इसी तरह किसी कोई शख्स को अपनी वालदा को मार देता है। ये मसाइल क्यों हैं, क्यों लोग इस तरह के मसाइल में दरपेश होने के बाद इस तरह इंतहाई कदम उठाते हैं। खासतौर पर डिप्रेशन में लोग शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के अलावा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और जो ज़हनी इमराज में मुब्तला लोगों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है, इस मामले पर आज हम बात करेंगे। आज का ये मौजू, और मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हुमा असलम जो खासतौर पर माहिर अमराज नफ्सियात हैं, और इसके ऊपर वो खासतौर पर खुसूसन तफसीलन हमारे साथ बात करेंगी। नाज़रीन, हमारे माशरे में नफ्सियात के जो अमराज में मुब्तला लोगों की तादाद में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और आए रोज ऐसे वाक़यात होते हैं कि हैरान कुन तौर पर जो है वो एक फादर अपने बेटे को मार देता है और एक बेटा अपने फादर को मार देता है। यहाँ तक इस तरह के भी वाक़यात आए हैं कि अपनी वालदा को मार दिया जाता है। तो इस तरह के मसाइल क्यों दरपेश हैं और नफ्सियात की मर्ज में लोग क्यों मुब्तला हो रहे हैं, आए दिन इसमें इजाफा क्यों हो रहा है, इस तरह के वाक़यात को कैसे हम रोक सकते हैं और किस तरह के इक़दाम किए जा सकते हैं, इस हवाले से आज माहिर अमराज नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसका तदारक कैसे हो सकता है, हम कैसे रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। खास पर मेरा जो शो है हेल्थ के हवाले से और हेल्थ के इशूज़ पर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह कहा जाता है कि जब तक इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद ना हो तो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं हो सकता। तो आप क्या समझती हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या और मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्या हैं? सबसे पहले तो मियां नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर द शो। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। बेसिकली मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ जरूरी है, ठीक है। जिस तरह किसी को डायबिटीज हो जाती है, जिस तरह किसी को ब्लड प्रेशर के मसाइल हो जाते हैं, उसी तरह डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मसाइल भी हो जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज थोड़े से फिजिकल हेल्थ से डिफरेंट होते हैं। एक इनकी अलामात डिफरेंट होती हैं, इनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। थोड़ा एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो फिजिकल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जैसे आपको या इन्फेक्शन है या आपको इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मेंटल हेल्थ बेसिकली एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि आप मेंटली हेल्दी हैं या आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। ये एक स्पेक्ट्रम है, एक कंटिन्यूम है, ठीक है। जिसके सबसे निचले दर्जे पे वो लोग होते हैं जिनको बीमारी है, और सबसे ऊपर वाले दर्जे पे वो लोग होते हैं जो मेंटली फिट हैं। और WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, जो मेंटली हेल्दी बंदा है वो बेसिकली क्या है, वो कौन होता है जो जिसको अपने पोटेंशियल का अंदाजा हो और वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हो माशरे में कोई इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सके, ठीक है। तो वो बंदा मेंटली हेल्दी होता है जो अपनी खसूसियात का बखूबी अंदाजा लगा सके और उनको यूटिलाइज करते हुए माशरे में कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सके, ठीक है। अब मैंने जैसे बात की कि ये कंटिन्यूम होता है, ये एक स्पेक्ट्रम होता है पूरा, और हम में से हर कोई कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा होता है। और ये क्या चीज ये डिफाइन करती है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, इसमें हमारी जेनेटिक्स रोल प्ले करती हैं। अगर पेरेंट्स में या फैमिली में कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि बच्चों में इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, हमारे ये मरूसी है, सिर्फ मरूसी नहीं होता, इसके अलावा करंट लाइफ के स्ट्रेसर्स, चाइल्डहुड में अगर डिफिकल्ट चाइल्डहुड गुजरा है, बचपन में कुछ इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो ये सब चीजें मिलकर डिफाइन करती हैं कि हम इस स्पेक्ट्रम में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी तक चूंकि हर साल में हम एक दिन भी मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे, और लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस मर्ज में तो इजाफा होता दिखाई दे रहा है, बेतदरीज इसमें इजाफा है। तो क्यों हम रोकथाम क्यों नहीं हो रही सोसाइटी में, क्यों इस तरफ लोग इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं? अच्छा, इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। बाहर तो इस पे बहुत ज्यादा काम और हमारे साथ खासतौर पर दादोशुमार है तो वो भी शेयर करें। जी, इस तरह है कि अभी WHO के मुताबिक हर 4 में से एक बंदा जिंदगी में कभी ना कभी डायग्नोजेबल मेंटल हेल्थ इशू का शिकार होता है। यानी हर 4 में से एक बंदे को कभी ना
کبھی زندگی میں کچھ نہ کچھ نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے لیے اسے ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم ڈپریشن سیکنڈ نمبر پہ ٹاپ پہ ہے ڈیزیز برڈن میں. یعنی کہ ڈیزیز برڈن کا کیا مطلب ہے کہ وہ برڈن جو ڈیزیز کی وجہ سے آتا ہے, جیسے ان ٹرمز آف فائنینسز, ان ٹرمز آف کہ اس کی پروڈکٹیوٹی, کیونکہ اگر کسی بندے کو ڈپریشن کا مرض ہے تو وہ اپنی جو روزمرہ کے کام کاج ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتا, اور اس میں جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی وہ بھی ڈیزیز برڈن میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ڈیزیز برڈن میں اس ٹائم 2020 تک ڈپریشن سیکنڈ نمبر پہ تھا, اور 2025 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سب سے اوپر ہوگا ڈپریشن. اور ڈپریشن ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. بالکل مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. آپ نے بتایا ڈپریشن ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈپریشن کی بے شمار وجوہات ہیں. یہ ایک اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وجہ ہے تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جائے گا. ایک تو پہلے میں نے بات کی کہ اس میں جینیٹکس کا رول ہوتا ہے. اگر پیرنٹس میں یا فیملی میں کسی کو ڈپریشن ہے تو بچوں میں ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پلس اگر ماں کو ڈپریشن ہے یا فادر کو ڈپریشن ہے تو بچپن میں نیگلیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوگا. وہ ماں جس کو ڈپریشن کا مرض ہے وہ اپنے بچے کو صحیح طرح سے لک آفٹر نہیں کر پاتی جس طرح اسے لک آفٹر کرنا چاہیے, یا باپ کو ڈپریشن ہے تو وہ بچے کو اس طرح سے کیئر نہیں دے پاتا جس طرح اسے دینی چاہیے. تو اس وجہ سے بچپن میں نیگلیکٹ آ جاتا ہے. پھر بہت سارے ایسے جیسے ہم نے آئے روز سننے میں آتا ہے کچھ ابیوز, چائلڈہڈ ابیوز بہت کامن ایشو ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں. سیکشول ابیوز ہو جائے کسی بچے کے ساتھ, فزیکل ابیوز کا نشانہ بنے کوئی بچہ, بچپن میں ایسے تلخ واقعات ہوئے ہوں تو ان کا ایک نیگیٹو پرسپیکٹو بن جاتا ہے دنیا کو دیکھنے کا. اور وہ جو امپریشن ہے وہ بچے کے اوپر ساری زندگی رہتا ہے. ڈیفینیٹلی رہتا ہے. یہ بچے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان میں کسی بھی سائیکائٹرک ایشوز کے لیے اور ڈپریشن کے لیے, ٹھیک ہے, یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں. پھر اگر ایڈلٹ لائف میں جاتے ہیں اور اس ٹائم کچھ زیادہ سٹریسرز کا سامنا رہتا ہے, جیسے جاب چلی گئی, جاب مل نہیں رہی, پڑھائی میں ناکامی ہو گئی, بریک اپ ہو گیا, اس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے تو تب بھی ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دیکھا گیا جن لوگوں میں ڈپریشن ہوتا ہے اگر ان کی پچھلے 6 مہینے کی لائف کو دیکھا جائے تو اس میں 10 ٹائمز اسٹریسرز انکریز ہوئے ہوتے ہیں ایک نارمل بندے سے. تو کیا چیزیں مل کے ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتی ہیں؟ جینیٹکس, چائلڈہڈ, اس کا بچے کا چائلڈہڈ کیسا گزرا ہے, اور اس بندے کی کرنٹ لائف میں کیا کیا پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اس کو ڈپریشن کی طرف لیڈ کر سکتی ہیں. اور یہ سب چیزیں پھر کرتی کیا ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کے ہمارے ذہن میں ایک موڈ ریگولیٹنگ کیمیکل ہوتا ہے جسے سیروٹونن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مین اس میں سیروٹونن ہوتا ہے, اس کے علاوہ نور ایپینیفرین اینڈ ڈوپامین بھی ہوتے ہیں. یہ ان کی مقدار کو ہمارے ذہن میں کم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن کی علامات پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈپریشن ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ نے تھوڑا سا, چونکہ آپ اس کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کے پیشنٹ بھی ہو گئے ظاہر ہے, تو کیا اس میں زیادہ چانسز غربت کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, یا اس میں جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ذرا کمپیریزن کریں گے آپ؟ ناٹ ایگزیکٹلی. فائنینسز کا رول ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ یہ نہیں ہم کہہ سکتے. دیکھا یہ گیا کہ خواتین میں ڈپریشن کی شرح دگنی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو مرد حضرات ہیں. یعنی ہر 2 خواتین اور 1 مرد کی ریشو ہے, یعنی 2 مردوں کے مقابلے میں دگنی ریشو ہے, ٹھیک ہے, خواتین میں. ڈاکٹر صاحب اگر کسی بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور وہ امیر ترین ہے, وہ کیوں ڈپریشن کا شکار ہوگا؟ اس کے پاس سب کچھ ہے, ہر چیز ہے. صرف پیسہ ہی تو امپورٹنٹ نہیں ہوتا نا لائف میں, اور بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. بریک اپ ہو سکتا ہے, ماں باپ کی طرف سے اتنی توجہ نہیں ملی ہو سکتی, بچپن میں ابیوز ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں فائنینسز سے لنک نہیں ہوتی. اور بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو اکثر بہت ہائی فیملیز, ایلیٹ فیملیز ہیں, وہاں پہ چائلڈ نیگلیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پیرنٹس اکثر بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں, اور بچے ملازموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اور ان بچوں میں ابیوز ہونے کی, فزیکل اور سیکشول ابیوز ہونے کی زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے کہا کہ جن بچوں کے ساتھ بچپن میں یہ ہوا ہوتا ہے وہ سارے سائیکائٹرک ایشوز کے لیے
زیادہ پرون ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں, پھر بریک اپ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ لنک نہیں کرتا فائنینسز سے. پھر امتحان میں ناکامی کسی کو بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی فائنینسز سے لنک نہیں کرتی. بہت ساری چیزیں ہیں, صرف فائنینسز ایک چیز نہیں ہے جس پہ کہا جائے کہ جو غریب ہے اس کو ڈپریشن ہوگا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. امیروں اور غریبوں میں دونوں میں ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے, کیونکہ اسٹریس فیکٹر اور خواتین میں زیادہ ہے. آپ نے بتایا اس کی نسبت مرد کی نسبت خواتین میں جو ہے زیادہ ڈپریشن, اس میں ہاں جی اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ خواتین ہمارے ہاں ذرا پریویلیجڈ ہوتے ہیں مرد حضرات, ان کو لائف میں زیادہ پریویلیجز ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو خواتین, اور خواتین زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مرد حضرات دیکھا گیا 2-3 وجہ ہو سکتی ہے. مرد حضرات اپنے اگر ان کو ڈپریشن ہے بھی یا وہ کچھ اس طرح فیل کریں وہ نہیں بتائیں گے, خواتین جلدی بتا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کچھ اس طرح کی فیلنگز رکھ رہی ہیں, کیونکہ مردوں کو یہ ہوتا ہے نا, اکثر ڈپریشن کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے شاید یہ کریکٹر کی ویکنیس ہے اور بندہ کمزور پڑ رہا ہے, یا کچھ اسے کہا جاتا ہے کہ تم کمزور ہو, تم مطلب اسے اس پہ کیٹیگرائز کر لیا جاتا ہے. تو مرد حضرات اکثر بتاتے نہیں کہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں, پھر اپنے ڈپریشن کو ایلیویٹ کرنے کے لیے سم ٹائم وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. مطلب وہ کوئی نہ کوئی سبسٹینس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, الکوہول کا استعمال شروع کر دیا, کچھ کینابیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں, سگریٹ وغیرہ لینی شروع کر دی, تو وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ 2-3 وجہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں ڈپریشن کم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کو لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں پہلے ایک یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ علامات کیا ہوتے ہیں ڈپریشن کی, کیونکہ ڈپریشن اور نارمل سیڈنس میں ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی سیڈ ہو سکتے ہیں. میرا امتحان فیل ہو جائے میں اداس ہوں گی, ڈیفینیٹ بات ہے. میرے فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو میں اداس ہوں گی, میں اپسیٹ ہوں گی, لیکن وہ اداسی ٹیمپریری ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے میرا موڈ بہتر ہوگا تو میرا موڈ بہتر بھی ہو جائے گا. جیسے میں ایگزام میں فیل ہوئی ہوں لیکن میرے فرینڈز آ گئے ہیں کہ چلو تمہیں مووی دکھانے لے کے چلتے ہیں, تو میرا موڈ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. لیکن ڈپریشن کی اداسی ایک تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک کانسٹنٹ اداسی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی موڈ بہتر کرنے والی چیز سے یہ بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کام جو ان کو پہلے خوشی دیتے ہیں, جیسے دوستوں کے ساتھ باہر نکلنا اچھا لگتا ہے, فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے, یا مووی دیکھنا اچھا لگتا ہے, اب کسی انجوائبل چیز میں ان کا دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ہر ٹائم تھکے رہتے ہیں اور موٹیویشن بالکل نہیں رہتی. تھوڑا سا کام کرنا بھی ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے, اداسی رہتی ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگتا, ہر وقت تھکے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اور بھی کچھ علامات ہو سکتی ہیں. اس میں نیند خراب ہوتی ہے, یا نیند بہت زیادہ آتی ہے, یا نیند بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن نیند کا جو ایک کریکٹرسٹک ہے نا, اس میں نیند بہت زیادہ بھی اگر یہ لے لیں, صبح کے ٹائم یہ بالکل تھکے ہوئے محسوس کریں گے, فریش نہیں ہے, نیند تازہ دم نہیں ہوتی, مطلب صبح اٹھ کے یہ فریش نہیں اٹھتے. نیند کا نہ آنا بھی ایک ڈپریشن کی نشانی ہے. جی, نیند کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو. ٹھیک ہے, پھر بھوک کم بھی لگ سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. بھوک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کانسنٹریشن نہیں رہتی, چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایگزام ہے, پڑھ رہے ہیں اور انہیں کچھ یاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کانفیڈنس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, اور ایسے ان کو لگتا ہے کہ زندگی رہنے کے قابل نہیں ہے, فیوچر میں کچھ اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ, ان کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا, ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کالا پردہ آنکھوں کے آگے پڑ جاتا ہے اور ہر چیز منفی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز حالات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ یہ یا تو خود کو ختم کر لیں یا کسی دوسرے کو ختم کر دیں. مطلب سم ٹائم ایسے بھی ہیں, جیسے کچھ ہم نے نیوز میں سنا ہوگا کہ بچوں کو مار کے ماں نے خودکشی کر لی, کہ بعد میں میرے بچوں کا کون پوچھے گا, تو بچوں کو بھی مار دیا, خود بھی. یہ تو زیادہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایلیمنٹ آتا ہے غربت کا, بہت سارے غربت. دیکھیں غربت نے کس چیز کی طرف لیڈ کیا, ڈپریشن کی طرف لیڈ کیا نا. ایک بندے کو نظر آنا ہی بند ہو گیا کہ زندگی میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے. غربت کا حل ہے کہ انسان یہ بھی تو سوچ سکتے نا, چیزیں ایک ٹائم پہ بہتر ہو جائیں گی. اگر آج غربت ہے تو کل کچھ بہتر بھی ہو جائے گی. اگین آپ کی تھنکنگ سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی کسی نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تو اس کے پیچھے کچھ کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلے تھے, تو پھر ہی اس نے انتہائی قدم اٹھایا اور وہ اس نے اس طرح کر لیا. میں ڈیفینیٹلی اس بات پہ ایگریڈ ہوں کہ پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسائل
مسائل ہوتے ہیں جب بندہ یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے. ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی پریشانی آتی ہے. ہم میں سے نارمل بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنی زندگی ختم کر لے یا کسی اور کی جان لے لے. ایک ماں کیسے اپنے بچے کی جان لے سکتی ہے, یا ایک بچہ کیسے اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, جب تک کہ اس کی مینٹل سٹیٹ اس قابل ہی نہیں ہے, وہ سین سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 3-4 فیکٹرز ملے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح ہے, آپ اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم ایک بیج بوتے ہیں لیکن جب تک اسے پانی نہیں دیں گے, اسے سورج کی مناسب روشنی نہیں ملے گی تو وہ پودا نہیں بنے گا. بالکل. سو اگر جینیٹکس سے ایلیمنٹ آ بھی رہا ہے, آپ کی جینز میں ڈپریشن آ بھی رہا ہے, تو جب تک آپ کی لائف میں سگنیفیکنٹ مسائل نہیں ہوں گے آپ ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے تدارک کا آپ سے پوچھیں گے, علاج معالجے کا پوچھیں گے, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اسی سٹریس کے اوپر اور جس طرح نفسیات کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر ہما اسلم ہمارے سے موجود ہیں اور نفسیات کے اوپر بات کر رہے ہیں, خاص طور پر مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں اور بے شمار ایسے جو معاملات ہیں ڈپریشن اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ڈپریشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا تھا کہ ڈپریشن کے آپ نے علامات بھی بتائیں اور ڈپریشن میں لوگ کیوں شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن ہے کیا یہ بھی آپ نے بتا دیا. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈپریشن سے کیسے بچنا ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہے. ایک تو یہ کہ کچھ ٹریٹمنٹ بھی ہوگا جو آپ لوگوں کو یا مریضوں کو ٹریٹمنٹ دیتی ہیں, یا پھر لوگ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہی نہ ہو. اچھا, اس میں جو مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ کہ ڈپریشن پہلے تو یہ کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کس نوعیت کا ڈپریشن ہے. یہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سویئر ہے, ٹھیک ہے. اس کی بھی 3 اقسام ہیں. ہاں جی, اس کی وہ ایک ماہر امراض نفسیات ہی بہتر بتا سکتا ہے آفٹر ڈیٹیلڈ ایویلویشن کہ کس نوعیت کا ڈپریشن ہے, کس درجے کا ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ڈپریشن کا مرض ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ایک تو یہ کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے, اتنی ہی ریئل بیماری ہے جتنا کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے, جتنا کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہو سکتی ہے, اور اس بیس پہ کسی کو جج نہ کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے, جیسے ڈائبٹیز کسی کو بھی ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر کسی کو بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کریکٹر کی ویکنس نہیں ہوتی, یہ کردار کی کمزوری نہیں ہوتی, یہ مذہب سے دوری کی وجہ سے نہیں ہوتا. اگر کوئی مولوی ہے تو اس کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, مذہب ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ضرور ہوتا ہے. آپ اگر مذہبی ہیں, مذہب کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے تو چانسز کم ہیں آپ کو ڈپریشن ہونے کے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. ڈپریشن کا مرض کسی کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے برین میں کچھ کیمیکلز کے کم ہونے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ڈائبٹیز میں انسولین کم ہوتی ہے, ڈپریشن میں ہمارے برین میں سیروٹونین کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو ڈپریشن ہے, اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ نے سب سے پہلے کچھ چیزیں میک شور کرنی ہے. کچھ ایسی خوراک ہے جو آپ لے سکتے ہیں اور آپ کا ڈپریشن بہتر ہو سکتا ہے. اس میں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے باہر کے کھانے کا, جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ کا انٹیک بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں, جتنی بھی میدے کی بنی چیزیں ہیں, جنک فوڈ سے ڈپریشن ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, جتنی بھی میدے کی بنی چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس پیزاز, برگرز, شاورماز, نان, یہ سب آتے ہیں, یہ ہمارے برین میں سیروٹونین کو کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم بیسکلی ہماری جو ہے, جیسے کچھ ڈائٹری ہیبٹس ہمیں بلڈ پریشر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں, کچھ ڈائٹری ہیبٹس ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, اسی طرح کچھ ڈائٹری ہیبٹس ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں. اور آج کل یوتھ میں, ہماری ینگ جنریشن میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے بہت زیادہ مسئلے بڑھ رہے ہیں. وہ اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کا انٹیک دیکھیں, مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے تو دادا پر دادا نے ڈپریشن کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. سو اگر آپ ان کا لائف سٹائل کمپیئر کریں نا تو ہم سے 180 ڈگری پہ ڈفرینٹ ہے. وہ صبح اٹھتے تھے, رات کو پورا ٹائم سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے, فزیکل کام کافی زیادہ ہوتا تھا, ہل چلانا, کھیتوں میں جانا, اچھی خاصی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. لیکن اس وقت ان کو شاید کوئی بیڈ نیوز بھی نہیں ہوتی تھی کہ آج کل تو سارا دن اگر ٹی وی پہ دیکھیں تو بیڈ نیوز بہت زیادہ ہوتی ہے. بیڈ نیوز کا امپیکٹ جو ہے تب ہوتا ہے, دیکھیں میں, آپ یا کوئی 4-5 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم سب ایک ہی نیوز سنیں تو ہم
ہم سب ڈفرینٹلی اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ڈفرینٹ بناتی ہیں؟ وہ ہماری یہی چیزیں ہیں. اگر میرے برین میں آلریڈی سیروٹونن کم ہے تو شاید میری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو تو میں ڈپریشن میں چلی جاؤں, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں پہلے سے بالکل ٹھیک ہوں تو پھر کم چانسز ہیں کہ میں ڈپریشن کی طرف جاؤں گی. سو یہ چیزیں وہی بات کہ ہماری خوراک ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے ہم کس طرح سوچتے ہیں. تو اس میں جتنی بھی ایسے آئٹمز ہیں جو میدے کے بنے ہوئے ہیں, جس میں جنک فوڈ فاسٹ فوڈ آ جاتی ہے, جتنی فزی ڈرنکس انرجی ڈرنکس وغیرہ ہیں, یہ سب ہمارے برین میں سیروٹونن کم کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمیں اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا کیا چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں ایک انڈا روزانہ کھائیں کیونکہ پروٹین بیسکلی یہ جو سیروٹونن کیمیکل ہے یہ پروٹین سے بنتا ہے, امینو ایسڈ سے بنتا ہے. تو پروٹین کا مناسب انٹیک ہونا چاہیے. ایک انڈا روزانہ کھا لیں تو آپ کی ڈیلی پروٹین کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. دودھ دہی کا استعمال زیادہ کریں, پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. 8 سے 10 گلاس پانی پینا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال وہ بہت ضروری ہے. کچے پھل اور سبزیاں جیسے کھیرا, گاجر, مولی یا سیب, کیلا, کھجور, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا تقریباً 40 سے 50% جو فوڈ کا انٹیک ہے وہ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں. روزانہ آدھا گھنٹہ فزیکل ایکٹیویٹی مینڈیٹری ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا بہت سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. ہم صبح اٹھے, آفس آئے, وہاں بیٹھ گئے, آفس سے گئے, گاڑی میں بیٹھ کے گھر گئے, گھر جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. یہی ہمارے بچوں کا حال ہے آج کل. صبح اٹھے, آن لائن کلاسز لی, وہیں بیٹھ کے, پھر اس کے بعد اسی پہ گیمز کھیلی. اب شروع ہو چکی ہے, پتہ نہیں کب تک چلتی ہے, لیکن اب بچوں کی عادت بن گئی ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے, وہ جانا نہیں چاہتے. تو وہی بات کہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے, بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی. آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی, اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا بڑا سارا یہ تو میں نے بہت سارے ماہر امراض, جس طرح ماہر امراض دل یا پھر جو ہے وہ میڈیسن جنرل فزیشین جس سے میں نے بات کی ہے, یا پھر اس کا گیسٹرونٹالوجسٹ میں جس سے بھی بات کی ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز کا تو ہر ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. اس طرح آپ بھی جو ہے اس کے اوپر یہی تجویز دے رہی ہیں. ہاں جی, فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے ہماری باڈی میں انڈورفنس ریلیز کرتی ہے, ٹھیک ہے. انڈورفنس نیچرلی ڈپریشن اور انگزائٹی کے اگینسٹ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی تو بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بڑا سارا لان ہو یا آپ کے گھر کے باہر ایک پارک ہو. آپ یوٹیوب پہ ہر ٹائم بیٹھتے ہیں, آپ وہاں پہ کوئی ورک آؤٹ نکالیں, آپ کمرے میں کھڑے رہ کے بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ 30 منٹس کا ورک آؤٹ کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو ساتھ میں لائیں, ان کو انگیج کریں کہ چلو سارے مل کے کرتے ہیں, اور اس طرح بچے بھی انگیج ہو جائیں گے, آپ کا ان سے بھی ایک اچھا کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا. آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. پھر جو نیند ہے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہم جب رات میں سوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچاتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا روٹین بنی ہوئی ہے, راتوں کو جاگا جاتا ہے, دن کو سویا جاتا ہے, اور نیند بہت کم ہوتی ہے, نیند بہت کم ہوتی ہے. اچھا, رات کی نیند کو کبھی بھی ہم دن کی نیند سے ریپلیس نہیں کر سکتے, اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو دن کو چاہے آپ 12 گھنٹے بھی سو لیں, لیکن رات کے 6 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہوں گے وہ, کیونکہ رات کو اللہ نے بنایا ہی رات کو سونے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں موبائل پیکیجز ایسے نکلتے ہیں جو سارے کے سارے رات کے لیے نکلتے ہیں. موبائل پیکیج کے اوپر بات آپ نے کی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم جو ہے وہ موبائل یوز کرتے ہیں بہت زیادہ, واٹس ایپ, فیس بک, ہر ٹائم جو تقریباً جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اس کو, تو کیا اس کی بھی کوئی وجہ ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اس سے ڈیفینیٹلی یہ بھی اس سے لنک کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں ڈپریشن میں آپ کا سوشل کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو آپ کی پیرنٹس, آج کل ہماری دنیا موبائل بیسڈ ہی ہوئی ہے. گھر والوں سے اتنے تعلقات نہیں ہیں, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے بات نہیں کی جاتی, اور فون پہ لگے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ چیز جو آپ کسی فیملی ممبر کو ہگ کر کے جو آپ کو سکون ملتا ہے, جو آپ کو ایک نیورو کیمیکلز آپ کے برین میں نکلتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو ان چیزوں سے نہیں مل سکتا. پلس اتنی زیادہ دیر اسکرین ٹائم آپ کی برین کو افیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ریز ہیں, یہ آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہیں. چھوٹے بچوں میں تو یہ کافی ڈینجرس ہو سکتی ہیں, ان کی برین کی ڈیولپمنٹ کو یہ افیکٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس سے ڈفرینٹ طرح کی گیمز ہوتی ہیں جو جن میں جیسے ایک PUBG گیم تھی,
ابھی اس سے مطلب وہ وائلنس بیسڈ گیم تھی, اور جب آپ ایسی وائلنس ایک جیسے اس میں اس طرح گیم میں ہوتا تھا کہ وار ہے اور آپ لڑ رہے ہیں, تو جب آپ اور بندے کو ایسے لگتا تھا, کیونکہ مائنڈ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اصل وار میں ہیں یا آپ اسکرین پہ وار میں ہیں, ٹھیک ہے, مائنڈ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے آپ اصل وار میں ہیں. تو جب آپ جیت جاتے ہیں تو ایک ڈوپامین رش ملتا ہے آپ کو, ایک وہ جو احساس ہوتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں, تو اس سے آپ کو ایک جو پلیئر ملتا ہے نا, اس پلیئر کے لیے آپ وہ بار بار کھیلتے ہیں, اور اس طرح ان گیمز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور وہ وائلنس جو آپ دیکھتے ہیں گیمز میں, پھر وہ اپنی لائف میں بھی آپ کی لائف کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ میں ایگریشن آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنی زندگی تک لے لی ہے, مطلب اس کی وجہ سے بھی کافی ایگریشن کی صورتحال سامنے آئی تھی. ڈاکٹر صاحب, بچوں میں اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو ان کی ظاہر ہے ان کی اسٹڈی بڑی متاثر ہوتی ہوگی کہ ڈپریشن کا شکار اگر بچے اسکولوں میں اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے جس طرح عام بچے جو ذہنی طور پر زیادہ صحت مند ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ بچوں میں بھی آف کورس ڈپریشن ہو سکتا ہے, بچوں میں بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, جس طرح بڑوں میں ہوتے ہیں بچوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی پریزنٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ بچے اپنے جذبات کو بتا نہیں سکتے, بچے بتا نہیں سکتے کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں, بس بچے کو اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. سو پیرنٹس کو بڑا زیادہ آبزروینٹ ہونا چاہیے, اور اس کو بلیم کرنے کی بجائے, اس کو مارنے پیٹنے کی بجائے, ڈانٹنے کی بجائے ریزنس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. کیونکہ بچہ اور اگر اس سے پہلے بچہ بالکل نارمل تھا, نہیں کر رہا تھا, ایسا اچانک سے فنکشنل ڈکلائن آنا شروع ہوا ہے, تو آپ کے یہ ایک ریڈ الرٹ ہے, آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ there are some reasons جو بچہ ایسے کر رہا ہے, آپ کو کسی کی ہیلپ لے لینی چاہیے تاکہ اس کو ٹائملی ایڈریس کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کے ایشوز بہت زیادہ بڑے تھے, لوگوں کو تھوڑی سی ہلکی سی کھانسی نزلہ زکام ہوتا تھا انہیں لگتا تھا ان کو کووڈ ہو گیا, اور کووڈ اس انگزائٹی کی وجہ سے جو فزیکل سمٹمز آتے تھے جیسے ان کا سانس اکھڑ رہا ہے یا کچھ ایسے ہو رہے ہیں, وہ کووڈ سمجھتے تو مزید ڈر جاتے تھے. تو انگزائٹی کے ایشوز کووڈ کے بعد سے کافی زیادہ پریویلنٹ, اور انگزائٹی میں زیادہ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں, اور یہ خوف کی بیماری ہوتی ہے. ڈپریشن بیسکلی نا امیدی اور اداسی کی بیماری ہوتی ہے. تو انگزائٹی ہوتا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ انگزائٹی کی بھی پیچھے وہی وجوہات ہیں, ایک جینیٹکس ہے, اور ایک اگر آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بڑے زیادہ اینکشیس ہوتے ہیں, بڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ لرن کر لیتے ہیں, آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور مطلب یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ انگزائٹی 2-3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جنرلائزڈ ہوتی ہے, ہر وقت رہتی ہے, کچھ سچویشنز میں ہوتی ہے, جیسے کچھ لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو پلین میں بیٹھنے کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو پانی کا فوبیا ہوتا ہے, تو وہ ان میں انگزائٹی کی سمٹمز صرف اس سچویشن میں آتے ہیں. کچھ لوگوں کو کراؤڈز کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو سوشل فوبیا ہوتا ہے, مطلب کسی سوشل سچویشن میں ان کو انگزائٹی کی علامات ہوتی ہیں. پھر ایک پینک اٹیکس ہوتے ہیں, جو آپ نے ٹرم سنی ہوگی کہ اچانک سے سویئر سمٹمز آف انگزائٹی آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں دل انتہائی تیز دھڑکتا ہے, ایسا لگتا ہے بس ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو وہ تو جن کو پینک اٹیک ہوتا ہے وہ تو 1-2 دفعہ ایمرجنسی لینڈ کرتے ہیں, اور پھر جب سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں, تو پھر وہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, آپ کس طرح کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہیں؟ انگزائٹی کا پہلے تو ان کی وہی بات کے دیکھنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا ہے انگزائٹی, کس وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہے. اگر کسی سچویشن سے ہو رہی ہے تو اس کی فرسٹ لائن سائیکو تھراپی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جیسے اگر کسی سچویشن کا فوبیا ہے تو اس سچویشن سے ان کو آہستہ آہستہ ایکسپوجر دلایا جاتا ہے. جیسے کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہے تو پہلے آپ اس کو امیجنیشن میں ایکسپوجر دلاتے ہیں ہائٹ کا, آپ اس کو اسکرین پہ ایکسپوجر دلاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو لے کے جاتے ہیں, ہائٹ تھوڑی سی کم ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, پھر زیادہ ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, آپ ساتھ جاتے ہیں, تو اس طرح ان کا ڈر ختم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھراپی ہوتی ہے. یا پھر اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے اور فنکشنل ڈکلائن کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا, اس کی وجہ سے ان کا روزمرہ کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے, تو پھر دوائیوں کی بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے. اچھا, سائیکائٹری کی دوائیوں کے بارے میں لوگوں کی بہت ساری میتھس مشہور ہیں. ان کو لگتا ہے, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دوائیاں شاید لگ جاتی ہیں اور ایک دفعہ لینی شروع کریں تو ساری زندگی
بھی لینی پڑتی ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. فرسٹ ایپیسوڈ کے لیے ڈپریشن یا انگزائٹی کے فرسٹ ایپیسوڈ کے لیے 6 سے 9 مہینے دوائی لینی پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹ جاتی ہے. یہ دوائیاں بالکل نشے کی دوائیاں نہیں ہوتی. یہ دوائیاں ہمارے ذہن میں اس کیمیکل کی مقدار کو بڑھا رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتا ہے. اور ان کے لانگ ٹرم یوز سے کوئی سگنیفیکنٹ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ معدے کے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ادروائز اس کے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے اور یہ کچھ عرصے بعد چھوٹ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ساری زندگی. ڈاکٹر صاحب کا تاثر بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماہر امراض نفسیات کے پاس اس لیے ڈر کے بھی نہیں آتے. یہ تاثر پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ آپ شاید ان کو زیادہ تر نیند کی اور نشہ گولیاں دیتی ہیں. تو یہ کیا درست تاثر ہے؟ یہی چیز یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ متس ہیں, مسکنسیپشنز ہیں. شروع میں کیونکہ میں نے بات کی کہ ڈپریشن کی وجہ سے نیند کے مسائل ہو جاتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ ان کو ساری رات نیند نہیں آ رہی, یا ڈفرینٹ سائیکائٹرک ایشوز میں نیند سگنیفیکنٹلی افیکٹ ہوتی ہے. اس میں نیند کی دوائی دینی پڑ سکتی ہے لیکن وہ کچھ عرصہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی دوائیاں ہوتی ہیں وہ نشے کی دوائی نہیں ہوتی. نشہ تو وہ چیز ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے بغیر وجہ کے کرتے ہیں. بیماریوں کا تو علاج کیا جاتا ہے, بیماریوں کے لیے نشہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ بیماری کا علاج کر رہے ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا کسی سے, حالانکہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہوتا ہے وہ ساری زندگی دوائی لیتا ہے, لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ڈائبٹیز کی دوائی کا نشہ ہو جاتا ہے یا عادت پڑ جاتی ہے. کیونکہ آپ ڈائبٹیز کو بیماری سمجھتے ہیں. آپ بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں, آپ ساری زندگی لیتے ہیں کیونکہ آپ بلڈ پریشر کو بیماری سمجھتے ہیں. آپ ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے, آپ انگزائٹی کو بیماری نہیں سمجھتے, اس لیے پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید ان دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے. تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی ہی ریئل بیماریاں ہیں جتنا ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے. جیسے ان کو دوائی سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو بیماری کا علاج دوائی سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب سچویشن سویئر ہو, اگر ماڈریٹ یا سویئر انٹینسٹی کا ڈپریشن اور انگزائٹی, پھر دوائی لینا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے بغیر سویئر کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. وہ بندہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اپنی زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب سرکاری سطح پر چونکہ آپ وائی سی اے کی انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں اور ایک تنظیم کی آپ رکن ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سرکاری سطح پہ اس وقت ہمارے لاہور میں کہاں کہاں جو ہے وہ یہ فیسلٹی اس طرح کے مریضوں کے لیے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے فیسلٹی مل سکتی ہے؟ اس ٹائم سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ہمارے جو پرائمری سیکنڈری کیئر ہیں, جو ہمارے بی ایچ کیوز یا ٹی ایچ کیوز ہیں, وہاں پہ سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ وہاں پہ بھی سائیکائٹری کے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ٹرشری کیئر پہ تھوڑا لوڈ کم ہو اور اس فیلڈ کو بھی تھوڑا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ نیڈ آف دا آور ہے. ابھی تو جیسے ہم پینڈیمک سے گزرے ہیں, اس کے بعد بھی لوگوں کے سائیکائٹرک ایشوز بہت بڑے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں ہم مانتے نہیں ہیں, ادروائز ہماری سوسائٹی میں سائیکائٹرک ایشوز بہت زیادہ کامن ہے. ابھی ڈان کا ایک سروے آیا تھا, اس میں تقریباً 50 ملین لوگ انہوں نے کہا تھا کہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں. تو ہمارے ہاں ایک ہیوج ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے ڈیٹا بھی نہیں ہے. ابھی وہ ڈان نے, اب مجھے نہیں پتا کیسے سروے کیا تھا, پر انہوں نے سروے کیا تھا. ریسرچز ہوتی رہتی ہیں, اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہوتی, لیکن تھوڑے بہت تو ہمارے ہاں ریسرچز ہوتی رہتی ہیں. تو بہتری ہم کیسے لا سکتے ہیں شعبے میں, آپ کی کوئی تجویز ہے؟ اس میں دیکھیں, جو چیزیں لوگ جہاں پہ بات سنتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا نیٹ ورک ہو گیا, ہمارے پرنٹ میڈیا ہو گیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, اس کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کی جائے لوگوں. اچھا, کچھ چیزوں پہ نا میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں کچھ ڈراماز ایسے دکھائے جاتے ہیں, جو ابھی بھی ایسے دکھائے جاتے ہیں, جہاں پہ اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو اسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپیکٹ کیری کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے ڈراماز ایسے بنا سکتے ہیں جہاں پہ دکھایا جائے مینٹل ہیلتھ ایشوز ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے. اچھا, یہیں سے اویئرنیس آتی ہے. باہر میں دیکھتی ہوں سائیکائٹری پہ بہت موویز بنی ہوئی ہیں, آپ کو ہر ڈس آرڈر کے بارے میں نا ایک مووی مل جاتی ہے. ہمارے یہاں اس چیز پہ بات نہیں کی جاتی, اور اگر ڈرامہ بنتا بھی ہے تو اس میں نیگیٹو وے میں دکھایا جاتا ہے سائیکائٹرک ایشوز کو, کہ اور عجیب و غریب میسج دیا جاتا ہے سائیکائٹرسٹ کے بارے میں اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں. تو اس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نیگلیکٹڈ ایریا ہے کہ ہمارے ڈراماز سم ٹائمز ایسے میسج دے دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مزید پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. تو اس پہ اگر وہ کوئی ڈرامہ ایسا بناتے ہیں تو ان کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس بیماری کی کیا علامات ہوتی ہیں اور یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, تو تاکہ وہ ایک
اچھا میسج دے سکیں. اور دوسرا وہی بات الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. ہمارے سائیکائٹرسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آ کے اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو بتائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑا ٹائم دیا اور تفصیلی ہم نے بات کی. ناظرین, نفسیات کے امراض کے اوپر ہم نے تفصیلی بات کی, ڈپریشن, انزائٹی اور بے شمار بہت سارے مسائل جس کے لوگ اس کے مبتلا ہوتے ہیں, اس کو کیسے اس کا علاج معالجہ کیا اور کس طرح ہم نے اس سے بچنا ہے, یہ تمام تر تفصیلی بات کی گئی. خاص طور پر ڈپریشن جو سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے اور نفسیاتی امراض میں ذہنی امراض جو ہے وہ کیسے کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے اور بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو تفصیلاً بات کی. ناظرین, آج اس پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں, نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کے ایشوز بہت زیادہ بڑے تھے, لوگوں کو تھوڑی سی ہلکی سی کھانسی نزلہ زکام ہوتا تھا انہیں لگتا تھا ان کو کووڈ ہو گیا. اور کووڈ اس انگزائٹی کی وجہ سے جو فزیکل سمٹمز آتے تھے, جیسے ان کا سانس اکھڑ رہا ہے یا کچھ ایسے ہو رہے ہیں, وہ کووڈ سمجھتے تو مزید ڈر جاتے تھے. تو انگزائٹی کے ایشوز کووڈ کے بعد سے کافی زیادہ پریویلنٹ, اور انگزائٹی میں زیادہ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں اور یہ خوف کی بیماری ہوتی ہے. ڈپریشن بیسکلی نا امیدی اور اداسی کی بیماری ہوتی ہے. تو انگزائٹی ہوتا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ انگزائٹی کی بھی پیچھے وہی وجوہات ہیں, ایک جینیٹکس ہے اور ایک اگر آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بڑے زیادہ اینکشیس ہوتے ہیں, بڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو آپ یہ لرن کر لیتے ہیں, آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور مطلب یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ انگزائٹی 2-3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جنرلائزڈ ہوتی ہے, ہر وقت رہتی ہے, کچھ سچویشنز میں ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو پلین میں بیٹھنے کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو پانی کا فوبیا ہوتا ہے. تو وہ ان میں انگزائٹی کی سمٹمز صرف اس سچویشن میں آتے ہیں. کچھ لوگوں کو کراؤڈز کا فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو سوشل فوبیا ہوتا ہے, مطلب کسی سوشل سچویشن میں ان کو انگزائٹی کی علامات ہوتی ہیں. پھر ایک پینک اٹیکس ہوتے ہیں, جو آپ نے ٹرم سنی ہوگی کہ اچانک سے سویئر سمٹمز آف انگزائٹی آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں دل انتہائی تیز دھڑکتا ہے, ایسا لگتا ہے بس ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو وہ تو جن کو پینک اٹیک ہوتا ہے وہ تو 1-2 دفعہ ایمرجنسی لینڈ کرتے ہیں, اور پھر جب سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں, تو پھر وہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, آپ کس طرح کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہیں؟ انگزائٹی کا پہلے تو ان کی وہی بات کے دیکھنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا ہے انگزائٹی, کس وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہے. اگر کسی سچویشن سے ہو رہی ہے تو اس کی فرسٹ لائن سائیکو تھراپی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جیسے اگر کسی سچویشن کا فوبیا ہے تو اس سچویشن سے ان کو آہستہ آہستہ ایکسپوجر دلایا جاتا ہے. جیسے کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہے تو پہلے آپ اس کو امیجنیشن میں ایکسپوجر دلاتے ہیں ہائٹ کا, آپ اس کو اسکرین پہ ایکسپوجر دلاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو لے کے جاتے ہیں, ہائٹ تھوڑی سی کم ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, پھر زیادہ ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, آپ ساتھ جاتے ہیں, تو اس طرح ان کا ڈر ختم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھراپی ہوتی ہے. یا پھر اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے اور فنکشنل ڈکلائن کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا, اس کی وجہ سے ان کا روزمرہ کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے, تو پھر دوائیوں کی بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے. اچھا, سائیکائٹری کی دوائیوں کے بارے میں لوگوں کی بہت ساری میتھس مشہور ہیں. ان کو لگتا ہے, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دوائیاں شاید لگ جاتی ہیں اور ایک دفعہ لینی شروع کریں تو ساری زندگی لینی پڑتی ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. فرسٹ ایپیسوڈ کے لیے ڈپریشن یا انگزائٹی کے فرسٹ ایپیسوڈ کے لیے 6 سے 9 مہینے دوائی لینی پڑتی ہے, اور اس کے بعد یہ چھوٹ جاتی ہے. یہ دوائیاں بالکل نشے کی دوائیاں نہیں ہوتی. یہ دوائیاں ہمارے ذہن میں اس کیمیکل کی مقدار کو بڑھا رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتا ہے. اور ان کے لانگ ٹرم یوز سے کوئی سگنیفیکنٹ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, سوائے اس کے کہ معدے کے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ادروائز اس کے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے, اور یہ کچھ عرصے بعد چھوٹ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ساری زندگی. ڈاکٹر صاحب کا تاثر بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماہر امراض نفسیات کے پاس اس لیے ڈر کے بھی نہیں آتے. یہ تاثر پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ آپ شاید ان کو زیادہ تر نیند کی اور نشہ گولیاں دیتی ہیں, تو یہ کیا درست تاثر ہے؟ یہی چیز, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. یہ میتھس ہیں, مسکنسیپشنز ہیں. شروع میں کیونکہ میں نے بات کی کہ ڈپریشن کی وجہ سے نیند کے مسائل ہو جاتے ہیں, مطلب کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ ان کو ساری رات نیند نہیں آ رہی, یا ڈفرینٹ سائیکائٹرک ایشوز میں نیند سگنیفیکنٹلی افیکٹ ہوتی ہے. اس میں نیند کی دوائی دینی پڑ سکتی ہے, لیکن وہ کچھ عرصہ دی
لی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی دوائیاں ہوتی ہیں وہ نشے کی دوائی نہیں ہوتی. نشہ تو وہ چیز ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے بغیر وجہ کے کرتے ہیں. بیماریوں کا تو علاج کیا جاتا ہے, بیماریوں کے لیے نشہ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. تو اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ بیماری کا علاج کر رہے ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا کسی سے, حالانکہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہوتا ہے وہ ساری زندگی دوائی لیتا ہے, لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ڈائبٹیز کی دوائی کا نشہ ہو جاتا ہے یا عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ آپ ڈائبٹیز کو بیماری سمجھتے ہیں. آپ بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں, آپ ساری زندگی لیتے ہیں, کیونکہ آپ بلڈ پریشر کو بیماری سمجھتے ہیں. آپ ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھتے, آپ انگزائٹی کو بیماری نہیں سمجھتے, اس لیے پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید ان دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے. تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی ہی ریئل بیماریاں ہیں جتنا ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے. جیسے ان کو دوائی سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو بیماری کا علاج دوائی سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب سچویشن سویئر ہو, اگر ماڈریٹ یا سویئر انٹینسٹی کا ڈپریشن اور انگزائٹی, پھر دوائی لینا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے بغیر سویئر کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. وہ بندہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اپنی زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سرکاری سطح پر چونکہ آپ وائی سی اے کی انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں اور ایک تنظیم کی آپ رکن ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سرکاری سطح پہ اس وقت ہمارے لاہور میں کہاں کہاں جو ہے وہ یہ فیسلٹی اس طرح کے مریضوں کے لیے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے فیسلٹی مل سکتی ہے؟ اس ٹائم سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ہمارے جو پرائمری سیکنڈری کیئر ہیں, جو ہمارے بی ایچ کیوز یا ٹی ایچ کیوز ہیں, وہاں پہ سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ وہاں پہ بھی سائیکائٹری کے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ ٹرشری کیئر پہ تھوڑا لوڈ کم ہو. اور اس فیلڈ کو بھی تھوڑا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ نیڈ آف دا آور ہے. ابھی تو جیسے ہم پینڈیمک سے گزرے ہیں, اس کے بعد بھی لوگوں کے سائیکائٹرک ایشوز بہت بڑے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں ہم مانتے نہیں ہیں, ادروائز ہماری سوسائٹی میں سائیکائٹرک ایشوز بہت زیادہ کامن ہے. ابھی مطلب ابھی ڈان کا ایک سروے آیا تھا, اس میں تقریباً 50 ملین لوگ انہوں نے کہا تھا کہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں. تو ہمارے ہاں ایک ہیوج لیکن ہمارے پاس تو ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے ڈیٹا بھی نہیں ہے ابھی. وہ ڈان نے, اب مجھے نہیں پتا کیسے سروے کیا تھا, پر انہوں نے سروے کیا تھا. ریسرچز ہوتی رہتی ہیں, اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہوتی, لیکن تھوڑے بہت تو ہمارے ہاں ریسرچز ہوتی رہتی ہیں. تو بہتری ہم کیسے لا سکتے ہیں شعبے میں, آپ کی کوئی تجویز ہے؟ اس میں دیکھیں, جو چیزیں لوگ جہاں پہ بات سنتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا نیٹ ورک ہو گیا, ہمارے پرنٹ میڈیا ہو گیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, اس کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کی جائے لوگوں. اچھا, کچھ چیزوں پہ نا میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں کچھ ڈراماز ایسے دکھائے جاتے ہیں, جو ابھی بھی ایسے دکھائے جاتے ہیں, جہاں پہ اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو اسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپیکٹ کیری کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے ڈراماز ایسے بنا سکتے ہیں جہاں پہ دکھایا جائے مینٹل ہیلتھ ایشوز ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے. اچھا, یہیں سے اویئرنیس آتی ہے. باہر میں دیکھتی ہوں سائیکائٹری پہ بہت موویز بنی ہوئی ہیں, آپ کو ہر ڈس آرڈر کے بارے میں نا ایک مووی مل جاتی ہے. ہمارے ہاں اس چیز پہ بات نہیں کی جاتی, اور اگر ڈرامہ بنتا بھی ہے تو اس میں نیگیٹو وے میں دکھایا جاتا ہے سائیکائٹرک ایشوز کو, کہ اور عجیب و غریب میسج دیا جاتا ہے سائیکائٹرسٹ کے بارے میں اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں. تو اس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نیگلیکٹڈ ایریا ہے کہ ہمارے ڈراماز سم ٹائمز ایسے میسج دے دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مزید پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. تو اس پہ اگر وہ کوئی ڈرامہ ایسا بناتے ہیں تو ان کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس بیماری کی کیا علامات ہوتی ہیں اور یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, تو تاکہ وہ ایک اچھا میسج دے سکیں. اور دوسرا وہی بات, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. ہمارے سائیکائٹرسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آ کے اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں کو بتائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑا ٹائم دیا اور تفصیلی ہم نے بات کی. ناظرین, نفسیات کے امراض کے اوپر ہم نے تفصیلی بات کی, ڈپریشن, انزائٹی اور بے شمار بہت سارے مسائل جس کے لوگ اس کے مبتلا ہوتے ہیں, اس کو کیسے اس کا علاج معالجہ کیا اور کس طرح ہم نے اس سے بچنا ہے, یہ تمام تر تفصیلی بات کی گئی. خاص طور پر ڈپریشن جو سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے, اور نفسیاتی امراض میں ذہنی امراض جو ہے وہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے اور بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو تفصیلاً بات کی. ناظرین, آج اس پروگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں, نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.